अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इमरान खान साहब ने कल बिलाखिर लॉन्ग मार्च की तारीख तो दे दी, लेकिन जो कन्फ्यूजन और इबहाम है वो अभी तक बाकी है, क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या वो इस्लामाबाद में चारों अतराफ से लोगों को लाकर क्योंकि उनकी हुकूमतें हैं बाकी सूबों में, तो क्या वो एक महज जलसा करने जा रहे हैं या लंबा अरसा पड़ाव डालना चाहते हैं इस्लामाबाद में? क्योंकि एक जलसे से तो बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि इमरान खान साहब के मुतालबात के मुताबिक इलेक्शन हो जाए, या फिर इसके अलावा जो दीगर उनके मुतालबात है हुकूमत की तरफ से जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, उसमें एक तो नवाज शरीफ साहब का बाकायदा इसके ऊपर आज एक ट्विटर पे पैगाम ये आया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनका मकसद कोई इनकलाब नहीं है इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए, बल्कि उनकी मर्ज़ी का तकर्रुर है। दूसरी बात, हुकूमत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि इससे पहले भी 2014 में जो धरना दिया इमरान खान साहब ने, उसमें चीनी सदर का दौरा मनसूख हुआ, तो अब भी नवंबर में सऊदी वली अहद की आमद मुतवक्के है, उसको सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि CPEC के हवाले से भी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है, वो भी, उसमें भी इसके असरात हो सकते हैं। इन बातों का इमरान खान साहब ने भी कल जवाब भी दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारे दौर में 4 लॉन्ग मार्च हुए, तो हमने तो ये दलाइल नहीं दिए कि मईशत की हालत ख़राब है आप लॉन्ग मार्च ना करें। अब लेकिन ये भी आज एक अपडेट है मईशत के हवाले से कि ये ऐलान हुआ कल इमरान खान साहब की तरफ से। आपको पता है कि मार्केट पे असरात होते हैं तमाम सियासी गहमा गहमी के, तो स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन 650 पॉइंट्स गिर गई आज की खबर के मुताबिक। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान मुआशी तौर पर इस वक्त लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब क्या किसी यकीन दहानी के ऊपर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, या फिर उनको कोई इस किस्म की उम्मीद अब नहीं रह गई कि उनसे बातचीत में इंगेज किया जाएगा, उस बेसिस पे उन्होंने ये ऐलान किया। एक और मामला है जिस पे ऑब्वियसली हम तमाम जो मीडिया कम्युनिटी है वो तो बहुत ज़्यादा गम में मुब्तला हैं, लेकिन मुल्क में बहुत सारे और भी लोग हैं जो इस वक्त सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ साहब की जिस तरीके से उनका कत्ल हुआ उसके ऊपर बहुत रंज में हैं। तो इसका एक ये भी हमने एक असर देखा है कि तमाम जो लोग हैं, जो सहाफ़ती कम्युनिटी है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, हुकूमती जमातें हैं और अस्करी इदारा हमारी पाक फ़ौज भी, वो सब एक पेज के ऊपर नज़र आए और वही सवाल उठाया जो अरशद शरीफ साहब की फ़ैमिली की तरफ से भी उठाया गया कि आखिर क्या मुहर्रिकात बने कि अरशद शरीफ साहब को मुल्क से जाना पड़ा। इसका जवाब अभी तक कहीं से नहीं मिला, लेकिन एक शख्सियत हैं जिन्होंने जो इससे बाखबर थे, और वो इमरान खान साहब हैं। उनकी तरफ से इसका जवाब ज़रूर आया। उन्होंने कल ये बात कही जो कि बहुत गर्दिश में है। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल की साजिश का मुझे इल्म था और मैंने ही उनको मुल्क से जाने का कहा। इस वक्त ये सवाल उठाया जा रहा है कि फिर इतना अरसा, इतना संगीन मामला, मुल्क की इतनी जानी मानी शख्सियत अरशद शरीफ साहब के हवाले से अगर ऐसी किसी साजिश का इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर इल्म था, तो उन्होंने इसको अपना 1 पॉइंट एजेंडा क्यों नहीं बनाया हुआ था? बाकी की वो अपनी सियासत में क्यों लगे हुए थे? और अब जो हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने की बात कर रही है, क्या इमरान खान साहब उसमें पेश होकर उन शख्सियात के नाम और तमाम मुहर्रिकात सामने रखेंगे या नहीं रखेंगे? और दूसरा, जो इमरान खान साहब के बयानात हैं और जो उनकी तरफ से जो सवालात उठाए जा रहे हैं, उस पर एक ये भी बात की जा रही है कि क्या इमरान खान साहब ये जो अरशद शरीफ साहब का खून है, नाहक खून है और बहुत जुल्म हुआ, इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल तो नहीं करने जा रहे? इस पर भी हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, प्राइम मिनिस्टर साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब भी हैं, आप भी सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, और जैगम खान साहब को भी आज हमने दावत दी है, उनसे उनका तबसरा और तज्जिया हासिल करेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आगाज़ आपसे, क्या समझा जाए? कल इमरान खान साहब ने पहले इतना इंतज़ार किया और उसके बाद कल जो उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान किया है, कोई बातचीत की उम्मीद अब इस लॉन्ग मार्च के दौरान रखी जा रही है, और ये समझा जाए कि अभी तक आपको ऐसा कोई जो है वो उम्मीद नहीं मिली है कि हुकूमत से बातचीत हो सकती है? दूसरी बात, मुराद क्या होगी इस लॉन्ग मार्च की कि दूसरे शहरों से आके इस्लामाबाद में आके एक जलसा दे दिया जाएगा जो इमरान खान साहब ने बात की, तो उससे कैसे इलेक्शन के लिए आपको इलेक्शन मिल जाएगा? देखिए, इसमें ये जो आप कह रहे हैं हुकूमत जो है, हुकूमत चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। हुकूमत की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी है। जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इतनी बुरी है तो राणा हुकूमत ना डूबती मईशत का नाम लेती है, ना डूबती हुई टेक्सटाइल का नाम लेती है, ना आने वाली कम रेमिटेंस का नाम लेती है, ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कम हुई है उसका नाम लेती है, ना 40% ज्यादा होने वाली महंगाई का नाम लेती है, ना डिफॉल्ट होने वाली बात की करती है, ना पाकिस्तान में जो रिस्क ट्रैप बढ़ा है, एक 4% छोड़ के 53% भी चला गया, उसका जिक्र करती है। बात करती है राणा सनाउल्लाह के डंडे की। इससे बड़ी की हालत हो नहीं सकती कि एक मुल्क में आप 22 करोड़ 75 लाख लोगों को थ्रेटन कर रहे हैं और आप उनकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, महंगाई करके, फैक्ट्रियां बंद करके, बिजली बंद करके, बिजली की कीमत 3 गुना बढ़ा के,
اس ملک میں آپ کہہ لیں کہ آپ نے گیس کی قیمت 3 گنا بڑھا دی، 2 گنا بڑھا دی، آپ نے تیل کی قیمت تقریباً 80% بڑھا دی. یہ سارا کچھ کر کے آپ جسٹ ایک بات کر رہے ہیں جی کہ رانا صاحب کے پاس ڈنڈا ہے. اس بندر نے کیا کر لینا ہے بھائی؟ دھرنا ہوگا یا جلسہ ہوگا؟ چیمہ صاحب، خان صاحب تو کہہ رہے ہیں جلسہ ہوگا اسلام آباد میں، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں بیسک جو بات ہے کہ بار بار ساری قوم بتا رہی ہے کہ ہم آپ پہ عدم اعتماد کرتے ہیں. دیکھیں اصل بات آپ غور کریں کہ جب حفیظ شیخ الیکشن ہار گیا، حفیظ شیخ الیکشن ہارا تو عمران خان اس وقت تک وزیر اعظم ہاؤس میں گئے جب تک انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے لیا. کیونکہ اپوزیشن نے کہا کہ عمران خان اکثریت کی کانفیڈنس ہو چکی ہے، لہٰذا نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا، پھر جا کے وزیر اعظم ہاؤس بیٹھے. آج 2 بار، ایک بار پنجاب کے الیکشن اور ایک بار مرکز کے الیکشن، 11 سیٹوں میں سے 8 ہار گئے. پہلے آپ کہہ رہے کہ 20 سیٹوں میں سے 15 ہار گئے. جب یہ 2 بار ووٹ آف نو کانفیڈنس دے دیا لوگوں نے تو ٹیکنیکلی تو یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہے چیمہ صاحب، آپ لوگوں کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا جس سے آپ کی حکومت گئی. یہ 7 نشستوں کا ایک الیکشن تھا عمران خان صاحب کا، پوری پارلیمان کے انتخاب تو نہیں ہوئے نا. حفیظ شیخ کا الیکشن ہارنا سینٹ کا کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا وہ؟ لیکن عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا. وجہ اگر آپ کا ووٹ کم ہوا ہے، آپ کا کینڈیڈیٹ ہارا ہے مرکز میں، سینیٹر ہارا ہے، تو آپ کو گو فار ووٹ آف کانفیڈنس. ٹھیک ہے، آج 2 بار عوام سے یہ جذبات کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ٹیکنیکلی تو بات درست نہیں ہو سکتی، ورنہ خان صاحب کی جب حکومت جانے لگی تھی وہ اس ٹائم پہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دکھا دیتے اور اپنے اتحادیوں کو روک لیتے. چیمہ صاحب میں رانا صاحب کی طرف سے اس وقت کے جو کردار ہیں ان کا تو ہم نے منہ کرا. چلے میں آتی ہوں آپ کی طرف دوبارہ، پھر آپ بات ضرور کیجیے گا چیمہ صاحب. رانا احسان صاحب، آپ ایک تو یہ جو چیمہ صاحب نے سوال اٹھایا اس کا بھی ضرور جواب دیجیے کہ معیشت ہی آپ کے کنٹرول میں نہیں، آپ کیا اس کا حوالہ دے رہے ہیں. لیکن آپ جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا، 4 دفعہ لانگ مارچ ہوئے، مہنگائی کے اوپر شور شرابہ ہوا، ان لوگوں نے ویلکم کیا. بلکہ ایک موقع پہ حکومتی یہ بھی بیان ہم نے سنا، انہوں نے کہا کنٹینر ہم دے دیتے ہیں، آپ لوگ لے کے آ جائیں لانگ مارچ. تو ان کو کیا حق حاصل نہیں ہے کہ یہ ایسے موقع پہ جب یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے، یہ آئیں اسلام آباد کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب انہوں نے یہ آفر کی تھی اس سے یہ حقیقی معنوں میں اور ایکشنز کے اندر مکر گئے تھے. یہ جو کنٹینر والی تھی کہ ہم دے دیتے ہیں، انہوں نے پکڑ جکڑ کافی دبا کے اس وقت کی تھی. دوسرا یہ دیکھیں اکنامک پرفارمنس کی انہوں نے جو بات کی تو اکانومی کو بدحال تو یہ چھوڑ کے گئے تھے، اور وہ 1400 ارب کا خسارہ گیس سیکٹر میں، 2500 ارب کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے، 20,000 ارب کے قرضے لے دیے، معیشت کو کنگلا کر کے گئے. تو ہم نے اس کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کافی حد تک سٹیبل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ نیچے آنے کی اس کی امید ہے کہ روپیہ جو ہے مستحکم ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اکانومی کے اینڈ پہ تو جو ہے اب بہتری ہے، مشکل وقت کافی حد تک جو ہے وہ گزر گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد ہو گیا 2 دفعہ، یہ 2 ضمنی الیکشن ہوئے. تو مجھے بتا دیں آئین پہ کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی حکومت جو ہے وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ ہار جائے تو اس کو عدم اعتماد مانا جائے گا، اور اس کے بعد اپوزیشن کی جو ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ آپ الیکشن جلدی کرا دیں، وہ مان لی جائے گی. دیکھیں یہ بچکانہ باتیں ہیں. ضمنی الیکشن آپ بھی ایک تواتر سے جو ہے ہارتے رہے، آپ کنٹینیوسلی ہارتے رہے. جب آپ کی حکومت تھی کیا آپ نے جلدی الیکشن کرا دیے؟ نہیں کرائے. تو دیکھیں ابھی بھی جو ہے 10 ماہ کی حکومتیں انتظار کریں، اور پھر الیکشن جو ہے اگست 2023 میں ہو جائیں گے. بات آگے کہ انہوں نے اجازت دی تھی ہمیں کہ ہم لانگ مارچ کریں، بالکل دی تھی، کیونکہ ہم نے اجازت مانگی تھی. ہم نے اسلام آباد کی انتظامیہ سے اجازت مانگی، اور ان لوگوں نے جو ہمیں اجازت دی وہ یہ دی کہ آپ کشمیر ہائی وے پہ بیٹھ جائیں، ہم آپ کو ڈی چوک پہ نہیں آنے دیں گے. اور ان جو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نا رانا صاحب، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق ہی آئیں گے. آج آپ لوگوں کو سپریم کورٹ نے کیا کہا آپ نے سن لیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ وہ آئیں، کوئی قانون کی خلاف ورزی کریں تب آپ ہمارے پاس آئیں. سپریم کورٹ نے آج آپ لوگوں کو یہ بات کہی ہے، پھر اب آپ لوگ پہلے سے اتنا ایک پیرانویا کیوں نظر آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم نے تو ان کی دھمکیوں کے مطابق اور ان کے اعلانات کے مطابق اپنا جو ہے وہ پلان جو ہے وہ کرنا تھا، اور ہم نے کیا. اب ان کی آج اجازت مانگنے کے لیے انہوں نے یہ مانگی ہے کہ ہم H9 وہ جو F9 پارک ہے وہاں ہم لوگ جلسہ بھی کرنا چاہتے ہیں اور دھرنا بھی کرنا چاہتے ہیں. آج میرے خیال سے پہلی دفعہ یہ جب سے لانگ مارچ کی کہانی چل رہی ہے ان کی ریکویسٹ آئی ہے، تو اس ریکویسٹ کو جو ہے وہ سٹڈی کیا جا رہا ہے. اس تناظر میں بھی کیا جا رہا ہے کہ پچھلی دفعہ ان کو سپریم کورٹ نے اجازت دی، کورٹ نے اجازت دی کہ یہ جو ہے F9 پارک آئے، لیکن یہ ڈی چوک پہنچ گئے، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا. تو یہ سارے معاملات اب ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ریکویسٹ آ گئی. رانا صاحب
جی تو اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کو ضرور دیکھا جا رہا ہے، آپ کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں آئیں گے تو دیکھ لیں گے. اور پھر ساتھ ہی اسلام آباد کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ صرف اسلام آباد میں 4000 اہلکار افسران تعینات ہوں گے، اور پولیس یہ بھی بتا رہی ہے کہ لانگ مارچ کے لیے 13000 افسران تعینات ہوں گے. کتنا ہماری اسٹیٹ کی ریسورسز بھی ان چیزوں میں لگتی ہیں. زیغم صاحب، ہم کام تو ہمارے ہاں کوئی ہونا نہیں ہے، لگتا بظاہر یہی ہے کہ ایک دھرنا ہی کھیلا جائے گا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے مقصد میں پورے ہو سکتے ہیں اس لانگ مارچ میں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسی نیت سے آ رہے ہیں کہ وہ اب آئیں گے تو وہ اپنے لیے الیکشن کی تاریخ لے کر ہی جائیں گے؟ اگر عمران خان صاحب کے مقاصد دیکھیں تو ایک تو جو آپ نے بتایا کہ ارلی الیکشن وہ چاہ رہے ہیں، انتخابات کی کوئی ڈیٹ چاہ رہے ہیں، لیکن دوسرا مقصد بھی ہم سب کو معلوم ہے اور اس کے بارے میں کوئی انہوں نے بہت لگی لپٹی نہیں رکھتی کہ وہ ایک اہم تعیناتی جو ہے اس پر بھی اثر انداز ہونا چاہ رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت، یہ وزیر اعظم جن کو آئین یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ کریں، وہ اس اختیار کو استعمال نہ کریں. تو یہ ان کا دوسرا ہے. یہ دو مطالبے ہیں. ایک میں تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو یہ اجازت دی جائے گی کہ وہ اس آئینی اپائنٹمنٹ پر اثر انداز ہو، کیونکہ وہ بہت بڑا ایک کھلواڑ ہوگا آپ کے آئینی سسٹم میں، کہ جب تک آپ اس میں کوئی ترمیم نہیں کرتے، اس طریقہ کار میں ترمیم نہیں کرتے، اور یہ لکھ نہیں دیتے کہ اپوزیشن لیڈر اس کو بھی مشاورت میں شامل کیا جائے گا یا کوئی کمیٹی بنائی جائے گی یا کوئی بھی طریقہ، تو اس وقت خلاف آئین اس پہ جانا بہت ہی ڈینجرس ہوگا. اب جو دوسری بات ہے اس میں وہ خود کہتے رہے ہیں کہ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں اور مذاکرات اچھی طرف جا رہے ہیں. باخبر صحافی بھی اور سورسز بھی ہمیں یہ بتاتے رہے کہ ایک بیک ڈور چینلز کھلے ہوئے ہیں، اور عمران خان نے اب بھی نہیں کہا کہ وہ چینلز بند ہو رہے ہیں. تو بظاہر عمران خان صاحب کا مقصد یہ ہے کہ جو بڑے عرصے سے، بڑے دنوں سے وہ ایک تھریٹ کر رہے تھے، اور اب وہ تھریٹ، اس کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہوتی جا رہی تھی اور ٹائم کی ونڈو کم ہو رہی تھی، کہ اب وہ اس کو استعمال کر ڈالیں اور کسی طریقے سے دباؤ ڈال کر وہ کوئی ایٹ لیسٹ درمیان کا راستہ تو ضرور نکالیں، کوئی فیس سیونگ تو نکالیں. کیونکہ یہ بھی ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے اس وقت کہ وہ واپس پارلیمنٹ پہ جائے. جو انٹرم گورنمنٹ کی حکومت سازی ہوگی اس میں بھی اپنا رول پلے کرے، اور اگر کوئی قانون سازی ہونی ہے اگلے الیکشن کے لیے، الیکشن کے طریقہ کار کے لیے، اس پہ بھی اثر انداز ہو. لیکن کیونکہ یہ ترک کا پتہ ہے اور عمران خان نے کھیل دیا ہے، یہ اس کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں جب وہ اس طریقے سے اسلام آباد میں کلامی کی آپ سے معذرت. یہ 2014 میں بھی جو خان صاحب نے دھرنا دیا تھا، آخری دنوں کے اندر جو رپورٹ کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، ہم لوگ کور کر رہے تھے اس دھرنے کو، تو بڑی کم تعداد ہو گئی تھی لوگوں کی. پھر بڑا افسوسناک اے پی ایس کا واقعہ پیش آیا تو خان صاحب کو دھرنا ختم کرنا پڑا. اس کا تبصرہ اور تجزیہ یہی ہوا کہ ان کو ایک فیس سیونگ مل گئی ہے. یہاں پر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمان میں واپسی کے اوپر دی اینڈ ہو جائے گا؟ آج سے چند دن بعد جب ہم بات کریں گے تو یہ ممکنات میں سے ہے کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ پہ واپسی کے اوپر اپنی جو بھی احتجاج ہے اس کو ختم کر دیں گے. جی، درمیانے راستے کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگست سپٹمبر میں انتخابات کرائیں گے، عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ مارچ میں کروائیے، اس سے پہلے تو ظاہر ممکن بھی نہیں ہے، تو اگر کوئی جون جولائی پہ اگریمنٹ ہو جاتا ہے تو میرے خیال ہے دونوں کے لیے ایک فیس سیونگ ہوگی. اگر اب 2014 سے پیرالل دیکھیں بلکہ 2013 سے چلے جائیں اور 2017 کے دھرنوں تک آپ چلے جائیں، تو دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل مینجمنٹ کا ٹول رہا ہے جو از خود نہیں چلایا گیا. اس کے پیچھے مسلسل کوئی نہ کوئی سپورٹ ایسی رہی ہے کہ جس میں دھرنے کو مدد ملتی رہی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کے پاس وہ سپورٹ تو ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو دھرنے کے انجینئر تھے، آرکیٹیکٹ تھے، جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی، انہیں خود کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ یہ جو دھرنے والا سسٹم ہے، کہ جیسے آپ نے تھوڑی تعداد بتایا، دیکھیں چند ہزار کو چھوڑیے، یہاں 2017 میں ٹی ایل پی کے چند 100 لوگوں نے آ کے اسلام آباد کو اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کو یرغمال بنا لیا تھا. تو اس سے پورا پاکستان، جو ہم کہتے نہیں تھکتے کہ ہم نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں اور بڑے محفوظ ہیں، اس کا ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے. عمران خان صاحب کا کسی بھی پارٹی کا اس وقت تک قانون کے مطابق حق ہے کہ وہ آئیں اور پرامن مظاہرہ کریں، وہ لانگ مارچ کریں، وہ دھرنا دیں، لیکن جس طریقے سے یہ اسلام آباد پہ یلغار کی اس نے شکل لے لی ہے، میرے خیال اس کو سب کو مل بیٹھ کر ریوائز کر کے اس پہ بھی کوئی قانون سازی کرنی چاہیے.
یہ کہ کیا ممکن ہے نہیں ہے، اس پہ ہم ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ زیگم صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی، آج خان صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے ساتھ اگر ایسی سپورٹ نہیں ہے تو عوامی سپورٹ ضرور ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان صاحب نے جو ارشد شریف صاحب کے حوالے سے بیان دیا اور جو اپڈیٹ ہے ان کے حوالے سے، جو کل سے آپ سن چکے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بات کی، اور تحقیقات کے حوالے سے آج جو ٹیم کا کل اناؤنس ہوا کل رات کو، وہ آج ہی کی خبر ہے کہ وہ روانہ ہو چکے ہیں کینیا کے لیے، جہاں پر اس ٹیم کے اندر FIA اور IB کے نمائندے شامل ہیں جو کہ جا کے تحقیقات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی جا رہی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہیومن رائٹس کے نمائندے بھی ہوں، میڈیا سے، صحافتی حلقوں میں سے بھی نمائندے شامل ہوں، تاکہ اس کی بالکل فری اینڈ فیئر قسم کی انویسٹیگیشن کی جا سکے۔ چیمہ صاحب آپ یہ بات کہیے گا، کل عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ کے اعلان کے لیے پریس کانفرنس کی، ان سے صحافیوں نے سوال پوچھا کہ اب آپ کو آج اچانک سے یہ اعلان کرنے کا کیا مقصد بنا، کوئی بات چیت ہوئی یا کچھ اس تناظر میں سوال ہوا، تو انہوں نے کہا ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ارشد شریف والی، جس کے اوپر اوبویسلی پورا ملک غمزدہ ہے اور خاص طور پہ ہم میڈیا بھی، لیکن کیا عمران خان صاحب ارشد شریف صاحب کی یہ جو افسوسناک قتل ہوا اس کو اپنی سیاست میں استعمال کرنے جا رہے ہیں اس لانگ مارچ میں؟ یہ خون کے اوپر سیاست بھی ہوگی اس میں؟ دیکھیں، ہم نے کبھی بھی آپ کہہ لیں کہ آج تک ہماری جو آپ کہہ رہے ہیں سیاست ہے، ہماری جو سیاست ہے، اس میں اس کو ہو گئے 22 سال۔ 22 سال میں ہم نے کبھی لاشوں کی سیاست نہیں کی، ہم نے کوئی مقبرہ نہیں بنایا ہوا جہاں کے سال بعد جا کے تو وہاں پہ قرآن خوانی کراتے ہوں۔ لوگوں کو نہیں پتا کہ عمران خان صاحب کے والدین جو ہیں ان کی قبریں کون سی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے کسی بھی قبر کو اس طرح کی چیز نہیں بنایا۔ سو یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں عمران خان کی سیاست کا حصہ نہیں ہے۔ اس ملک کے 22 کروڑ 75 لاکھ زندہ لوگوں کو توجہ چاہیے، زندہ لوگوں کی بات ہونی چاہیے، ان کی غربت کی بات ہونی چیمہ چاہیے۔ صاحب، ان کو ملنے عمران خان صاحب کو اگر پہلے سے معلوم تھا، اتنے بڑے وہ لیڈر ہیں، اپنی سیاست کے لیے انہوں نے زمین آسمان اوپر نیچے کر دیا جب ان کی حکومت گئی، بہت سارے لوگوں کو لے کے اسلام آباد کی طرف بھی آئے اور آپ کے کارکنوں نے آنسو گیس کے شیل بھی کھائے۔ عمران خان صاحب نے سب چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اس بات کو اپنا مقصد کیوں نہیں بنا لیا؟ ان کے مذاکرات بھی ہوتے رہے عسکری قیادت سے، انہوں نے اس میں پوائنٹ نمبر 1 کے اوپر اس بات کو کیوں نہیں رکھا؟ کیونکہ ارشد شریف صاحب کو معمولی شخصیت نہیں تھے، ہمارے میڈیا کی جانی مانی شخصیت ہے۔ خان صاحب کو معلوم تھا تو انہوں نے خود کیا بذات خود کیا ایکشن لیا اس سے پہلے؟ اب سر دیکھیں، اس وقت ارشد شریف کی لائن پہ 4-5 لوگ اور لگے ہوئے ہیں، اسی لائن میں ہم موجود ہیں۔ یہاں کیا سمجھتے ہیں؟ اسی لائن پہ آپ کہہ لیں گل اس میں گیا، اسی میں آپ کہہ لیں گیا کہ اعظم فاتی گیا۔ یہ ہمارے گھروں میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا۔ اس وقت تو پورا پاکستان جیل بنا ہوا ہے، اس وقت تو مارشل لا لگا ہوا ہے، اس وقت سستائیت کی حد ہے، اس وقت بہت سارے لوگوں کو قتل کی دھمکی دی تھی، مجھے بھی ہے۔ آپ مطلب کس کے لیے ہم نکلے ہوئے ہیں؟ اس لیے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ لیں اس وقت جن لوگوں کو بہت شوق ہے ننگا کرنے کا، یہ ہمیں بتا دیں کتنے لوگ ان کو ننگے چاہیے، ہم آ جاتے ہیں۔ چیمہ صاحب، یہ بالکل آپ لوگوں کا الزام ہے اور الزام کو ہم اہمیت بھی دیتے ہیں، آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں اور آپ بذات خود بھی یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن کیا اگر عمران خان صاحب کو کیا یہ انہوں نے بطور ایک ذمہ دار لیڈر اس طرح کا بیان وہ دے سکتے ہیں کہ شک و شبہات کا وہ ایک طرف لے کے چلے جائیں، جب تحقیقات ابھی باقاعدہ طور پہ ٹیم گئی اور باقاعدہ تحقیقات اس طریقے سے ہوئی نہیں، جو وہاں کی پولیس ہے ان کے متضاد بیانات ہیں ابھی تک، اس میں خان صاحب نے الزام لگا دیا اور خاص کر اداروں کے حوالے سے؟ مجھے نہ پولیس کا پتہ ہے، نہ کرنے والے مافیا کا پتہ ہے، مجھے یہ پتہ ہے کہ 16 پرچے اس پہ ہوئے، دہشت گردی کے پرچے ہوئے، یہاں اسے لائف تھریٹ دیا گیا۔ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے گھر میں دھمکی دینے آئے مجھے، ٹھیک ہے؟ تو میں مطلب اب کون سا ثبوت میں دوں آپ کو؟ تو یہ بات یہ نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ عمران خان صاحب جوڈیشل کمیشن کو بتا دیں گے کہ کون ارشد صاحب کو قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا اور عمران خان صاحب کو معلوم تھی یہ بات، انہوں نے جانے کا کہا؟ بعد میں پہلے تو آپ کی عدالت ہے، پہلے تو عوام کی عدالت ہے، ہم عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں، بتا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں کچھ لوگوں کو ننگا کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنے ننگے لوگ چاہیے؟ 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کتنے سے گزارا ہوتا ہے؟ ہم آ جاتے ہیں بولے یہ کوئی انسانوں کا رہنے والا ملک ہے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ یہ ہیں کون؟ ایسا لگتا ہے پہلی تو چیمہ صاحب یہ کون ہے؟ میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی، آکسفورڈ یونین کا کل ایک خطاب تھا، اس میں عمران خان صاحب سے اس بارے میں پوچھا گیا۔ ہم اس ملک کے مالک رانا صاحب ساتھ ہی رہے گا، چیمہ صاحب میں رانا صاحب کی طرف جا رہی ہوں، چیمہ صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ رانا احسان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا یہ جو دور حکومت ہے، آپ اور آپ کی اتحادی باقی کی جماعتیں، اس میں اس ملک کی زمین پاکستان کے کچھ شہریوں جن میں یہ صحافی لوگ شامل ہیں، ارشد شریف صاحب ہو جائے یا باقی جو صحافی گرفتار ہوئے، وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ ملک میں پاکستان میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے، ان کو تحفظ دینے میں آپ ناکام ہو گئے اور ارشد شریف صاحب کو اسی وجہ سے ملک سے جانا پڑا، اور باقی جو گرفتار ہوئے اس حوالے سے چیمہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے ان کے ساتھ تذلیل کی جاتی رہی گرفتاری میں، یہ الزام ہے۔ دیکھیں
پریس فریڈم انڈیکس جو ہے اس میں پاکستان کافی لولی رینک ہے اور اس پہ کام کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی درجنوں صحافی ہیں جن پہ فائرنگ بھی ہوئی, ان کو پریڈیٹر آف پریس فریڈم کہا گیا. یہ ارشد شریف کا جو واقعہ ہے اٹ از ہائیلی کنڈیمیبل, یعنی کہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں یہ کہنا مجھے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے وہ 35 پنکچر کے اوپر پوری قوم کو گمراہ کیا, سیاسی فائدہ اٹھایا. جب وہ اپنی موت خود مر گیا تو کہا وہ سیاسی بیان ہے. یہ عالمی سازش, ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا. آڈیو لیکس آ گئی یہاں تک کہ ان کی اپنی پریس فریڈم کے لیے آپ لوگوں نے ان چند مہینوں میں کیا کیا رانا صاحب؟ ایف آئی آریں کٹی ارشد صاحب کے اوپر, باقیوں کے اوپر گرفتار ہوئے, آپ نے ایک بیان بھی نہیں دیا آپ لوگوں نے اس کی مخالفت میں. نہیں, میں اس کے اوپر آتا ہوں, لیکن یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ کہ عمران خان نے عالمی سازش میں وہ بے نقاب ہو گیا. عارف الوی صدر نے کہا کہ میں اس میں یقین نہیں رکھتا, انہوں نے پروپیگنڈا کیا. آج یہ بہت بھیانک واقعہ ہے جو ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا ہے. آج عمران خان اس پہ سیاست کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے. تو انویسٹیگیشن تو ان سے شروع ہونی چاہیے کہ انہوں نے کیوں ایڈوائز دی کہ یہ باہر جائیں. یعنی کہ یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے پروپیگنڈا کرنے کے لیے. یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے. یہ سب نے اٹھایا, یہ ضرور آپ یہ پوائنٹ آپ کا سیاسی, یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر سیاست کریں. مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ اس وقت ملک کے اندر کچھ یوٹیوبرز ہیں, کچھ میڈیا سے تعلق رکھنے والی شخصیات ہیں, خاص کر ان میں یہ بھی کہتی چلوں کہ عمران خان صاحب کو کھل کر سپورٹ کرنے والے لوگ بھی ہیں جو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, اس لیے ان کے لیے پاکستان میں رہنا مشکل ہو چکا ہے ان دنوں میں. جو بھی خان صاحب کے معاملات چل رہے ہیں اس حوالوں سے اور اداروں کی طرف بھی وہ لوگ اشارہ کرتے ہیں. میں کئی لوگوں کو دیکھ رہی ہوں جو پرائیویٹ گارڈز لے کے پھر رہے ہیں. آپ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کو بلا کے کوئی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ کا ملک ہے, آپ یہاں پہ سیکیور ہے, آپ یہ فکر نہ کریں, پریشانی. سب سے پہلے تو دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں اس چیز کے لیے, اب میں آپ کو ایک سیریس جواب دے رہا ہوں, میں سیاسی جواب نہیں دے رہا. اس کام کے لیے سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے, اس کام کے لیے اداروں کو بھی ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا رولز آف دا گیم کیا ہیں. ہم نے کس حد تک پروپیگنڈا پہ اداروں کی تذلیل کرنی ہے اور کس حد تک نہیں کرنی, اور کتنا ان کا کتنا حصہ ہے سیاست میں اور کتنا نہیں ہے. اس میں آپ مسنگ پرسنز بھی ڈال لیں, یہ سارے معاملات ہیں. یہ کسی ایک حکومت کے بس کا رول نہیں ہے, اس میں سب کو اکٹھا بیٹھنا ہوگا. یہ میرا اس وقت جو ہو رہا ہے, اس وقت آپ کے دور میں آپ کے عمران خان صاحب کی حکومت بھیجنے کے بعد اس وقت جو ہو رہا ہے وہ تو آپ لوگوں کے پلڑے میں آتا ہے نا, اس کے لیے جواب دے تو آپ ہی ہوں گے, سب لوگ تو نہیں ہو جائیں گے. میں زیگم صاحب کی طرف جا رہی ہوں. زیگم صاحب, عمران خان صاحب نے جو بیان دیا اور جو انہوں نے یہ خاص کر جو الفاظ استعمال کیے کہ ان کو میں نے ہی بھیجا تھا اور مجھے معلوم تھا, اور اس بات خدشے کا بھی اظہار عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ میری اپنی جان کو بھی خطرہ ہے, اور کئی دفعہ اپنے جلسے میں کہہ چکے ہیں. آپ ان کے اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تیاری ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھی وہ سیاست کریں؟ تو پھر اگر کرتے ہیں تو یہ کیسا ہوگا؟ افسر صاحبہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں آپ کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں. عمران خان صاحب 4 سال جو کچھ کرتے رہے, ہم ان پہ 4 سال مکمل تنقید کرتے رہے. آج وہ اس دور کے بارے میں یہ کہہ کے دامن نہیں جھاڑ سکتے کہ جو کچھ ہو رہا تھا تو اس میں ذمہ دار نہیں تھا. وہ وزیر اعظم پاکستان تھے, ذمہ دار تھے. اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے, اس وقت کی حکومت بالکل یہ کہہ کے اپنے دامن نہیں چھڑا سکتی کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اور کون ہو رہا ہے, اور یہ کام بڑا پرانا چل رہا ہے, لوگ غائب ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں, اکاؤنٹیبل اس وقت پاکستان کی حکومت ہے, پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں, تمام ادارے ان کے ماتحت ہیں. ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرنا, پروٹیکٹ کرنا, صحافیوں کو پروٹیکٹ کرنا اس وقت ان کی 100% ذمہ داری ہے, اور جہاں پہ یہ ناکامی ہوگی تو ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی. یہ کلیئر ہونا چاہیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, جب واپس آئیں گے زیگم صاحب آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا, اور میں آخری حصے میں پروگرام کے آپ تینوں مہمانوں سے جاننا چاہوں گی کہ پھر تحقیقات کیسے ہوں. ٹھیک ہے, میں چیمہ صاحب سے پہلے ایک چیز جان لیتی ہوں. چیمہ صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن میں عمران خان صاحب کو, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو عوام کے سامنے رکھا جائے گا, لیکن ایسی کوئی بات ہو جس سے کوئی نتیجہ بھی نکل سکے, تو وہ تو یہی ہوگا کہ باقاعدہ طور پہ خان صاحب اس انویسٹیگیشن کا حصہ بنے, کیونکہ وہ بہت بڑے فریق ہیں, وہ ایک وٹنس ہیں بہت بڑے. اگر ان کو یہ معلوم تھا کہ کون دھمکیاں دے رہا تھا ارشد شریف صاحب کو, FIRs ایک طرف ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس جوڈیشل کمیشن کا باقاعدہ حصہ بنیں گے, اور ان کو ابھی یہ بات کہہ دینی چاہیے کہ ان کے پاس کیا اطلاعات ہیں اور وہ کس بیسس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں؟
चीमा साहब, चीमा साहब आपको मैं सुन नहीं पा रही हूँ। चीमा साहब आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है। मैं जैगम साहब की तरफ वापस जाती हूँ, उससे राब्ता बहाल हुआ है। जैगम साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा जो आप बात कर रहे थे, फिर इसमें ये ऐड कर दीजिए आप कि फिर अब किस तरीके से इंक्वायरी की तरफ जाया जाए, क्योंकि अभी भी एक जो आज जो टीम गई है उसके अंदर IB और FIA के नुमाइंदे शामिल हैं और वो वहाँ पर जाके एक बुनियादी तहकीकात करेंगे। जी जी, अफसर साहिबा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इमरान खान साहब का ये पैटर्न है जो अक्सर पॉपुलिस्ट में होता है कि कोई भी वाक़या हो वो उसको अपने नैरेटिव के साथ जोड़ देते हैं, वो किसी सबूत की ज़रूरत महसूस नहीं करते। पिछले दिनों पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर रिजवान साहब, वो दिल के दौरे से उनकी वफ़ात हुई, उन्होंने उसको कत्ल करार दे दिया। उसके अलावा आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब के केस के एक गवाह थे जिनको ये चपड़ासी कहा करते थे, उसकी डेथ हुई, इन्होंने उसको कत्ल करार दे दिया। यानी जो भी मुतल्लिका लोगों की डेथ होती है ये उसको मुसलसल कत्ल करार देते हैं। इससे आप पीछे चले जाएं तो इतने खौफनाक इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि 2017 में एक बच्ची का, ज़ैनब का रेप के बाद मर्डर हुआ था, इन्होंने उसको भी एक मिनिस्टर के साथ जोड़ दिया था। इस तरह का उनका पैटर्न है और ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी के साथ इस वक्त भी जो कुछ कर रहे हैं कि इस केस को, जो बहुत अफसोसनाक केस है, इसमें बहुत से सवालात हैं हमारे जिनके हमें जवाबात चाहिए। ये हकीकत है कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है, ये सियासतदानों के लिए भी एक बहुत मुश्किल मुल्क है, लेकिन क्या इस तरह के वाक़े के बाद बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी बात के वो इस तरह का नैरेटिव लेकर आएंगे और बराह रास्त इल्ज़ाम लगा देंगे, जबकि हमें बहुत इंतज़ार है जवाबात का और उन्होंने कोई वेट नहीं किया। ये अफसोसनाक है। अब वो कह रहे हैं कि उन्हें पता था, अगर पता था तो वो जाकर FIR दर्ज कराएं। कानून के तहत पुलिस की ये ज़िम्मेदारी है कि हर शहरी के FIR दर्ज करे। अगर वो जाके थाने में जाते हैं और FIR दर्ज नहीं की जाती उनकी, तो फिर वो आवाज़ उठा सकते हैं। इस वक्त हमें मुख्तलिफ़ तरह से इंक्वायरीज़ के ज़रिए बहुत से जवाबात चाहिए। हमें कीनिया की हुकूमत से जवाबात चाहिए, वो पुलिस लेवल पे भी हमें बताए कि क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। सहाफ़ती तंजीमें भी काम करेगी। पाकिस्तान ने अच्छा किया कि 2 अहम ऑफिसर्स को वहाँ भेजा है, क्योंकि पाकिस्तान की अदालत में कीनिया के किसी ऑफिसर को लाना बहुत मुश्किल है। तो ये जाकर जितने वहाँ सबूत देखेंगे, सबूत जमा करेंगे, कापीज़ जमा करेंगे, तो उसके साथ ये अदालत के सामने पेश हो सकते हैं जो यहाँ कमीशन बनाया गया है। इस वक्त हमें इंतज़ार करना चाहिए, अपनी नज़र रखनी चाहिए उन तमाम तहकीकात पर जो हो रही हैं और तहकीकात में मदद देनी चाहिए, किसी पर इस वक्त इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इंडिपेंडेंटली भी हम जो सहाफ़ी हैं, हम लोगों को भी इसकी जो तहकीकात हैं उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि जो बिल्कुल हकीकी बात है वो सामने आए। और जिस तरह ज़ैगम साहब आप कह रहे हैं, कयास अराई से मरहूम जो हमारे कॉलीग थे अरशद शरीफ साहब, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि हक़ाइक़ सामने रखने से उनको इंसाफ मिलेगा, जो कि हम सब का, मीडिया का भी मुतालबा है, उनके घर वालों का भी मुतालबा है। राना एहसान साहब, अब आपने जो पहले बात की इस केस के हवाले से, आपने कहा कि हुकूमत संजीदगी से ले रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान भी हमारे सामने है, इदारे भी तमाम ऑन बोर्ड नज़र आ रहे हैं वैसे इस मामले के ऊपर, हमें बड़ा क्लियरली जो वही बात जो सिविल सोसाइटी भी कर रही है। लेकिन अब जो इमरान खान साहब ने बातें कर दी हैं, तो आखिर में इस पे आप क्या कहेंगे? आप क्या हुकूमत को ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनको विटनेस प्रोटेक्शन दी जाए बाकायदा तौर पे? और वैसे भी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सिक्योरिटी उनके साथ है वो तो है, लेकिन वो अपनी जान पे भी खतरे का इजहार काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। उनको इंश्योर किया जाए कि वो इस जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी में एक गवाह के तौर पर पेश होते हैं और तमाम हक़ाइक़ अगर सामने रखते हैं तो उनको, उनकी सेफ्टी होगी, वो महफूज होंगे मुल्क में। ऐसा कुछ हुकूमत को वॉलंटरली नहीं करना चाहिए खान साहब से रब्ता करके? मेरे ख्याल से खान साहब को 150-200 बंदे की सिक्योरिटी अवेलेबल है। राना एहसान साहब, जी कहिए। जी अब आ रही है सर। मैंने कहा अर्जुनों पुलिस ऑफिसर्स की सिक्योरिटी उनके पास जो है वो अवेलेबल है, और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा सिक्योर शायद ही कोई तरीका हो। लेकिन जहाँ तक जुडिशल कमीशन इनको बुलाए ना बुलाए, वो तो जुडिशल कमीशन का प्रेरोगेटिव है। लेकिन जब पब्लिकली आप कितनी क्लियर स्टेटमेंट अब इनकी आ गई है, मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन इनसे जरूर शुरू करनी जानी चाहिए। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है, देखिए वज़ीर आज़म ने कीनिया के सदर से बात, इस वक्त वहाँ एक इन्वेस्टिगेटिव सेल जो आपका IB और FIA का है वो कीनिया जा चुका है, और वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं
وہ آن الرٹ ہے. ان کی ارشد شریف صاحب کی باڈی جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا وہ پاکستان لائی گئی. اور یہاں بھی دیکھیے گورنمنٹ از آل فار کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ آئیں تاکہ یہ جو سیاسی رنگ اس میں بھرا جا رہا ہے وہ نہ ہو. تو ہماری تو یہ کوشش ہے کہ اس چیز کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ میرے خیال سے بغیر کسی وقت ضائع کیے جو پاسبل طریقہ کار تھے کہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا جائے انویسٹیگیشن کو وہ ہم نے اڈاپٹ کر لی. تو ہمیں امید ہے کہ یہ اس چیز سے یہ جو اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے یا اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے وہ چیز ختم ہو جائے گی یا ان کو خود بھی کرنی چاہیے. یا آگے آنے والے دنوں میں جب حقائق آئیں گے دیکھیں تو چیزیں تب کلیئر ہوں گی. ابھی تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں. وہاں کینیا کی وہ جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی کبھی کسی قسم کا بیان آ جاتا ہے کبھی کسی قسم کا بیان آ جاتا ہے. تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے جب تک پراپر آفیشیل رپورٹس جو ہیں چاہے وہ کینیا سے ہوں یا جو ہمارا وقت وہاں گیا ہے اس کی نہیں آتی یا جوڈیشل کمیشن کی نہیں آتی تب تک ہمیں جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ جو ہے بات کرنی چاہیے. ابتدائی رپورٹ کا ہم بھی منتظر ہیں جو آج ٹیم گئی ہے. یقینی طور پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کے وہ کس قسم کی انفارمیشن ان کو وہاں جا کر وہ ہمارے لیے بھجواتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہم اس ایشو پہ مزید بات کریں. بہت شکریہ آپ کا رانا احسان صاحب, جمشید اقبال چیمہ صاحب اور زیغم خان صاحب, آپ تینوں نے پروگرام نکالا. ناظرین میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو FIA اور IB کے نمائندے آج ایک ٹیم کے ہمراہ پہنچے ہیں کینیا, ان کی طرف سے جو اطلاعات آتی ہیں وہ تو بہت ضروری ہیں, لیکن قیاس آرائی کے حوالے سے کیونکہ PTI کو سیاسی حوالوں سے بھی ملک کے بہت سے اداروں کے اوپر اس وقت اعتبار نہیں ہے, لیکن عوام کا ان کے اوپر اعتبار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, تو اس لیے اس کے اوپر الزام بازی نہیں کرنی چاہیے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ فارن آفس کی طرف سے آج یہ کہا گیا ہے کہ جو ایک الزام لگایا جا رہا تھا کہ ارشد شریف صاحب UAE گئے, متحدہ عرب امارات, وہاں پر ان کو وہاں کی اتھارٹیز نے پاکستانی اتھارٹیز کے کہنے پر بہت زور زبردستی ان کو کہا کہ آپ وہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کو پاکستان ڈپورٹ کرنا پڑے گا. تو اس بارے میں فارن آفس یہ کہتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور اس وقت میں کوئی رابطہ UAE سے نہیں ہوا. تو ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایک پرائیویٹ اس طرح کی انویسٹیگیشن ہو جس کے اوپر تمام فریقین کا مکمل اعتبار ہو, اور فریقین میں ایک تو ارشد صاحب کی فیملی اور دوسری طرف سے انویسٹیگیشن کرنے والے تیسری طرف اداروں کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, اور خان صاحب بھی اس میں ایک پارٹی بن چکے ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.